अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रार हटके। जी हाँ, आज शो का नाम हमने तब्दील कर दिया है क्योंकि आज मैं इस स्टूडियो में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूँ। वसअतुल्लाह खान साहब लापता हैं। हो सकता है कि वो हुसैन नवाज शरीफ के साथ दुबई और फिर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और मुबश्शिर ज़ैदी साहब एज़ यूजुअल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और मुझे शक है कि वो चौधरी निसार के साथ मिल गए हैं और दोनों ने कसम खा ली है कि ये 24 अप्रैल वाला जलसा F9 पार्क में जो इमरान खान साहब का होना है वो ये किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। लेकिन ये तो छोटी बातें हैं। जो एक बहुत बड़ी खबर है जो अब PM हाउस ने भी कंफर्म कर ली है अकॉर्डिंग टू मुबश्शिर, वो ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने तुर्की का दौरा कैंसिल कर दिया है और वेडनेसडे को वो डायरेक्ट जाएंगे लंदन फॉर हेल्थ रीजंस। अब जाहिर है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो हमारे हुक्मरान और सियासतदान के स्टैंडर्ड्स पर पूरा आए, लेकिन मुबश्शिर की जो अभी जो टाइमिंग है पैनामा लीक्स और इमरान खान की एजिटेशन जो होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हालांकि जनरली हम हुकूमत के का फातह पे फातह नहीं पढ़ते, हम ये नहीं कहते कि जी बस कल ही हुकूमत गई, लेकिन अब तो लग नहीं रहा कि कुछ दाल में काला है या ये हम भाई ओवर इमेजिनेशन है। देखिए ज़रा मसला ये है, अगेन वज़ीर आज़म के जाने पे मुझे जो है एक और वाक़या याद आ रहा है। जब 3 साल कबल जो है याद होगा साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मेमो केस जब चल रहा था उसके बिल्कुल दरमियान अचानक दुबई चले गए थे और गोयाँ शुरू हो गई थी कि जनाब वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे या उनकी ऐसी कोई मसरूफियात है। सिमिलर टू व्हाट इज़ हैपनिंग हियर टुडे, वज़ीर आज़म हाउस ने बयान जारी किया है कि वज़ीर आज़म जाएंगे तिब्बी मुआयने के लिए और जो थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि उनके मैदे में तकलीफ़ है। तो आपको पता है कि अगर टेंशन बहुत ज़्यादा हो तो मैदे पे खांसी जो है ना तकलीफ़ हो जाती है, वरम भी हो जाता है। ये तो हमें पता है कि जितने दिन मैंने यहाँ लोगों से मिला हूँ कि वज़ीर आज़म पर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है अपोजिशन ने आज जो है जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें भी खूब शोर गोगा किया। फिर इमरान खान आपको पता है धरना स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा कि जनाब हमने रायविंड में धरना देना ही देना है, मगर उससे पहले हम 24 अप्रैल को जो है पार्टी के यौम 30 के मौके पर जो है इस्लामाबाद के F9 पार्क, जिसे फातिमा जिन्ना पार्क भी कहा जाता है, वहाँ जा कर के जो है हम एहतजाज करेंगे। और उस पर चौधरी निसार हस्ब मामूल आ गए और उन्होंने पहले तो पीपल्स पार्टी को लताड़ना शुरू किया और साथ ही इमरान खान को कहा कि जनाब ये धरना हम नहीं होने देंगे और ना ही हमें ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल हुई है। तो मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिक्स सारी चल रही है उसमें सब लोग ये भूल गए हैं कि पनामा लीक्स पर एक कोई वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन का ऐलान भी किया था जिसके बारे में सिर्फ ये कहा गया कि 2 साबिक चीफ जस्टिस को ऑफ़र की गई थी, उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब ये कि उन्होंने कह दिया कि जनाब इस गंद में हम ना डालें, आपने जो करना है कुछ ना कुछ कर लें। और अगेन हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले पे कुछ करना है वी हैव टू गो बैक एंड डिग आउट द केस ऑफ हुदैबिया पेपर मिल्स, जो कि हुदैबिया इंजीनियरिंग वालों ने, जिसमें 90s में ये केस बना था उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त के हालिया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर, कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बैंक से कर्ज़े लिए और मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो हैं वो लंदन भिजवा के वहाँ ये मेफेयर के फ़्लैट्स लिए। ये केस बदकिस्मती से या आप उसे जो मर्ज़ी कह लें, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको जो है बाहर फेंक दिया और उसके बाद क्योंकि नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी तब भी 99 तक तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब 2002 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया तो उसकी वजह से अभी भी मैं आप कोई भी इमरान खान या कोई भी अपोजिशन लीडर या एज अ पाकिस्तानी जा कर के अगर FIA में ये कंप्लेंट दायर कर दे कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जिससे प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, तो अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर दे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि ना ही हुकूमत इस मामले में कुछ संजीदा नज़र आती है और अपोजिशन को भी जो है वो तहकीकात से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि कब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत डामाडोल होती है और वो जो है किस तरह ऊपर आ सकते हैं। इमरान खान ने रायविंड के धरने का ऐलान किया हुआ है और उन्होंने कहा जी रायविंड तो धरना देंगे ही। और उसके बाद जो है ना, हाँ इसमें मैं कहूँगा कि अब यार
میری نظر میں اب تک عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ ایک پھر بھی قدرن میچور سٹینڈ لیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے بہت آسان ہوتا ہے ہمارے لیے کہنا کہ جی دوبارہ وہ دھرنے کی طرف جا رہا ہے, لیکن اگر آپ ایکچولی دیکھیں کہ کیا باتیں کی ہیں, وہ جو کل قوم سے جو خطاب کیا تھا ایٹسٹرا, وہ یہ کہا تھا کہ جی اگر ہماری یہ لیگل فورمز سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا تو پھر جی وی ول گو فار ایجیٹیشن. وہ اور بات ہے کہ خان صاحب کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا کہہ دیں گے. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ چودھری نثار نے پی 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 کو بھی لتاڑا ہے اپنی سپیچ میں, تو ذرا ایک دفعہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اعتزاز احسن نے میرے خلاف ایک بدترین قسم کی تقریر کی تھی. میرے خلاف انہوں نے کیا ایک چیز نکالی کہ یہ ریونیو آفیشل جا کے چیک کر لیں کیا. ہاں, میں نے جو قبضہ گروپوں کے تحت پچھلی ادوار حکومت میں جو ریونیو آفیشل تبدیل ہوتے تھے, میں نے اس پہ رکاوٹ ڈال دی, جو ان کے بھی بڑے موسنوں میں ہیں, اس پہ رکاوٹ ڈالی. یہ ان کو تکلیف تھی, ورنہ نہ میں زمین لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, نہ یہ کوئی چھپی چھپائی بات تو نہیں ہے. تو میرے خلاف الزام, مگر میں نے آپ کے سامنے یہاں اور اچھا اب یہ جو بات اس نے کی ہے مبشر, آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پوری حکومت اور پوری پی ایم ایل این کی پوری کیبنٹ کی ابھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جائے. آج اعتزاز احسن کی بات کر رہے ہیں, کل شوکت خانم پہ تنقید کر رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ اگلے روز جمائمہ خان اور عمران خان کی اولاد پر بات کریں, کیونکہ ایک اسٹریٹجی مجھے یہی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک سپیچ دے دی اور اب وہ روانہ ہے. جو اٹیک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پرویز رشید, رانا ثناء اللہ, دانیال عزیز, ابھی چودھری نثار. اچھا اس میں عابد شیر علی نے بھی اس بیتی گنگا میں چلو اگر ہاتھ دھونے نہیں تو ایک ٹویٹ کرنے کا سوچا. یہ آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں, ایک دفعہ پڑھا بھی دیتے ہیں. عابد شیر علی کا کہنا ہے, اگر آپ ٹویٹ دکھا دیں ایک سیکنڈ اسکرین پر, عمران خان ڈونٹ کال اے ڈیول because within you can experience hell and the devil is nothing but you. اب انفارچونیٹلی وسط اللہ خان یہاں نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے, لیکن اگر ناظرین میں سے کوئی بھی ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں تو ایک واٹر کولر ہم آپ کو گفٹ کریں گے. پلیز ہمیں ٹویٹ کر کے بتائیں. تو مبشر اس پہ بات ہم جاری رکھتے ہیں, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا مبشر آپ شاید اگری نہ کریں, لیکن میری نظر میں اب تک عمران خان صاحب تھوڑی سی میچور گیم کھیل رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں. کل شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر خان ترین اور چودھری سرور انٹرنل پارٹی الیکشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ پارٹی میں پھوٹ ڈال رہے ہیں اور بھی بہت باتیں کی تھی. تو ایک سیکنڈ کے لیے لگنے لگا کہ اس موڑ پر پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک ڈس یونٹی پیدا ہو گئی ہے, لیکن اس کے ایک دم بعد جہانگیر ترین کا بھی جواب آیا اور اس نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ شاہ محمود صاحب یہ اس طرح نہیں کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ وقت ہے یونٹی کا, اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی مجھے کوئی پارٹی پوزیشن نہیں چاہیے اور میں کوئی حصہ نہیں لوں گا انٹرنل پارٹی الیکشنز میں. اب ایک سیکنڈ کے لیے لگ رہا تھا کہ یہ ایک اس عین وقت پہ جب پی ٹی آئی ایک اور سیاسی ایشو کو لے کر ایک مہم چلانے والی ہے تو پارٹی کے اندر ہی ڈس یونٹی پیدا ہو رہی ہے, لیکن پھر ایک دم اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ انٹرنل پارٹی الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا. تو آپ کی نظر میں یہ تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی امپروو نہیں ہوئی خان صاحب کی, کیونکہ پی ایم ایل این کی سائڈ پہ تو مجھے تو پینک نظر آ رہا ہے. بالکل, دیکھیں پی ایم ایل این کی سائڈ پہ تو بالکل پینک سب کو ہی نظر آ رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے معاملے پہ بھی تھوڑا سا پینک پھیلا تھا کل, اور ایوری ون واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے کیا دو دھڑوں میں بٹ رہی ہے, اور بات ہو رہی تھی کہ نظریاتی گروپ الگ ہے اور یونٹی گروپ الگ ہے. اینڈ اوبویسلی جو یونٹی گروپ ہے اس کے پاس پیسہ ہے, چودھری سرور ہیں, جہانگیر ترین ہیں اور علیم خان ہیں, جبکہ دوسری سائڈ پہ جو ہے ان کے پاس صرف عمران خان تھے اور ان کے پاس اتنا پیسہ, خیر پیسہ تو خیر ان کے پاس بھی ہے, وہ نکالتے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے جو فائنینس کر رہے تھے. تو
عمران خان نے سوچا کہ دس از دا ٹائم کہ اگر وہ دھرنے کا اعلان کر دیں اور کوئی ایسا یہ نیا جس طرح یوم تاسیس والا اب نیا وہ آ گیا 24 اپریل کو یاد رہے کہ یہاں پر بھی ہوگا اور کراچی میں جو پاک سرزمین پارٹی ہے ان کا بھی جلسہ ہوگا. تو ایک سیاسی فضا بن گئی. انہوں نے بیچ میں یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تاکہ جو تھوڑی بہت دراڑیں کہیں نظر آ رہی تھیں پی ٹی آئی میں وہ فی الوقت پر ہو جائیں اور بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. ظاہر ہے اگر دھرنے تک بات پہنچے گی رائے ونڈ تک جائیں گے تو اس وقت تک تو کوئی بولے گا نہیں. جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشنز پوسٹپونمنٹ کا سوال ہے تو ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا کہ 3 جو ہیں پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر جو بنائے گئے تھے وہ انسیریمونیسلی فارغ ہوئے. یعنی کہ وہ عمران صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ جی پارٹی میری ہے تو الیکشن بھی میری ہی مرضی کا ہوگا. تو اس کے بعد انہوں نے چونچا کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سائٹ پہ بیٹھ جائیں. اور ظاہر ہے جسٹس وجی الدین تھے, پھر تسنیم نورانی تھے, سائمن شیرف اور ایسے لوگ تھے جو کہ شروع دن سے پارٹی کو یہ سمجھانے کی عمران خان کو کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ جو ہیں ایسے لوگ لے کے آئیں گے جو آنیسٹ ہوں گے تو تب ہی اس پارٹی کا جو ہے ایک لوگوں کی نظر میں احترام کا, اعتماد کا رشتہ ہوگا. بہرحال عمران خان نے کے ہاتھ موقع آیا ہے اور ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے آگے بڑھ کر ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں, جو ابھی تک کر بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہرحال اپنی اس حمایت مطالبے سے تو دستبردار ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, مگر تحقیقات میں پر ابھی تک اڑی ہوئی ہے. عابد شیر علی صاحب کی آپ نے ٹویٹ جو شیئر کی تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عابد شیر علی صاحب کا ابھی آج ہی ہمارے پاس کچھ پیپرز آئے ہیں کہ ان کی جو گاڑی ہے مرسیڈیز اس کی جو ریپیئر کا خرچہ ہے اوور $1 ملین روپی وہ اسلام آباد کی جو الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن ہے وہاں سے پے ہو گیا. اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ ظاہر عابد شیر علی کا تعلق فیصل آباد سے ہے تو فیسکو ان کی پہلے گاڑیوں کی ریپیئر کر رہا تھا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سرکاری جو ہے منسٹر وہ اداروں کو ہی استعمال کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کی ریپیئرنگ کے لیے, خود تو ظاہر ہے وہ غریب ہیں تو کیسے سرکاری خزانے سے جب آ رہے ہوں تو انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک خط لکھا فیسکو نے اسلام آباد الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن کو جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ان کی گاڑی مرسیڈیز بینز جو ہے آباد سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے تو آپ پے کر دیں ذرا یہ $1 ملین سے زائد روپی. اس پر جو ان کے اسسٹنٹ مینیجر ٹرانسپورٹ تھے انہوں نے ایک نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں کہہ تو رہے ہیں کہ پے کر دیں لیکن یہ آڈٹ پیرے جو اس کے اوپر بنیں گے یعنی آڈیٹر آ کر کے ہمیں جب یہ کہے گا کہ ان وزیر صاحب کی گاڑی آپ نے کیسے جو ہے اس کے لیے $1 ملین سینکشن کیے تو کون بھگتے گا. بہرحال اس غریب کی کس نے سننی تھی تو آئی ایس کو کے جو CEO ہیں انہوں نے اپنے ہی ٹرانسپورٹ مینیجر کو اوور رول کرتے ہوئے سینکشن کر دیا. انہوں نے کہا جی دیکھا جائے گا, فی الحال تو وزیر صاحب کو خوش کر دیں. تو یہ حال ہے عابد شیر علی صاحب کا. ایک اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو کہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں خواجہ آصف, ان کے بارے میں بھی کل ہم کچھ چیزیں لے کر کے آئیں گے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک ایسا واقعہ اسلام آباد پیمز میں ہوا ہے جس کو ہم شاید نظر انداز کر بیٹھے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک بچی کے ساتھ وہاں 22 سال کی صحابی سے ایک لڑکی انتہائی نگہداشت یونٹ میں ساتھ ریپ کی کوشش کی گئی اور وہ ہاف پیرالائز تھی. اور یہ واقعہ ظاہر ہے اس ساری سیاست میں سب میں کہیں کھو کر رہ گیا. جو کلپریٹ ہے وہ مفرور ہے, پولیس چھاپے مار رہی ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ سیڈ پارٹ ہے وہ یہ کہ ایک انتہائی نگہداشت وارڈ تھا وہ, وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور یہی ملزم جو ہے 1 سال پہلے اس کے خلاف ریپ کا پرچہ درج ہوا تھا اور یہ اسی میں ضمانت پر تھا. تو کس طریقے سے ہاسپٹل اتھارٹیز نے اسے دوبارہ رکھا, کیا ہوا, تو اس میں وی ہیو اے لاٹ آف لیسنس ٹو بی لرنڈ اور یہ واقعہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے میڈیا کو. ڈیفینیٹلی. اور افسوس کی بات یہی ہے کہ اس طرح کے جو درندے ہوتے ہیں وہ ان پر ہی واد کرتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ نہتے ہیں اور بے زبان ہیں, ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں گے. ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک نیوز اپڈیٹ کے لیے اور نیوز اپڈیٹس کے بعد دوبارہ پیش ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, ایک خبر ہے جس نے صبح سے ہی تہلکہ مچایا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں دستی دھماکہ ہوا. پہلے جب ہم نے یہ خبر سنی تو ظاہر ہے کہ آپ کی سوچ وہیں جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا.
پھر جو رپورٹس آئیں اس میں ایسے پتہ لگا کہ ایک ثبوت کے طور پر کچھ دھماکہ خیز مواد اور دستی بم پریزنٹ کیے گئے تھے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور جج صاحب نے پولیس اہلکار سے پوچھا کہ یہ جو ہینڈ گرینیڈ ہوتا ہے یہ چلتا کیسے، اور پولیس افسر نے کہا کہ جی ایسے چلتا ہے، پن کھینچی اور گرینیڈ کو ڈراپ کر دیا اور گرینیڈ پھٹ گیا۔ اب پہلے تو ہم بڑے حیران ہوئے، پھر شکر کیا کہ کسی کی جان نہیں گئی، 3-4 لوگ زخمی ہوئے، پولیس افسر، ایک کلرک اور 2-3 اور لوگ جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر اس کے بارے میں کچھ سوالات ذہن میں آئے کہ اگر یہ ایک دستی بم تھا تو ان لوگوں کی جان کیسے بچ گئی؟ اب پتہ یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایک دستی بم نہیں تھا بلکہ ایک ڈیٹونیٹر تھا، جس میں ایک تھوڑی سی ایکسپلوسیو مٹیریل ہوتا ہے، وہ گرینیڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور گرینیڈ اس طرح ایکسپلوڈ کر جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا مٹیریل ثبوت کے طور پہ اگر پیش ہو کورٹ میں تو پہلے بام ڈسپوزل اسکواڈ اس کو ڈیفیوز کرتی ہے۔ تو مبشر، میں بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اس سٹوری کا مذاق اڑایا جائے اور کہا کہ جی بیچارے پولیس والے کی کیا غلطی ہے، اگر وہ نہیں ڈیمونسٹریٹ کرتا تو شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پھنس جاتا بیچارہ۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ سٹوری رپورٹ ہوئی ہے تو شاید ایسا نہیں تھا۔ آپ نے سنی ہے سٹوری اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے؟ بالکل، اور میرا بھی یہی پہلا ری ایکشن تھا کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے، مطلب ہاؤ کین جج کین آرڈر پولیس مین کے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ جی گرنیڈ کیسے پھٹتا ہے، ہاؤ وڈ اٹ ہیلپ دا جسٹس سسٹم۔ لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے تو لیسن جج صاحب کے لیے یہی ہوگا کہ آئندہ وہ کم از کم کسی کو اس قسم کی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کمرہ عدالت میں نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا پولیس والوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور جیسے اب بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک لو انٹینسٹی ڈیٹونیٹر تھا، لیکن پھر بھی پولیس والوں کو بھی چاہیے تھا کہ یار تھوڑا سا اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کر دیتے اور پن نکلتی تو کوئی ٹھک کی آواز اندر سے آ جاتی، کوئی ریکارڈڈ وہ ڈال دیتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے لائیو جو ہے اس میں بارود ڈال دیا۔ تو پڑھ کے ہنسی بھی آتی ہے اور پڑھ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے عدالت میں اور کیا چیز ہو رہی ہے۔ تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ پھر مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ میں بھی پن کھینچ لیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک دل بلانے کے لیے آپ کو ایک اور سٹوری سنا دیتا ہوں، اس سے ہی ملتی جلتی ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں بھی صحیح ہوا ہے، صوبائی وزیر شرمیلا فاروقی ہیں، تو ان کا ایک بیگ، بہت اچھا برانڈ ہے، بربری کا بیگ، سندھ اسمبلی کی کسی ڈیسک پر رہ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے پاکستان میں، لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ویسے جو بیگ ہے وہ اصل بیگ جو ہے وہ اس میں سائڈ پہ پڑا ہوا ہے جی، یہ جس پہ چیکس ویکس لگے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ ایئرپورٹ میں آپ نے سنا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ان اٹینڈڈ لگیج ہو تو آپ بتائیں، تو آغا سراج درانی نے اس کو دیکھا، بڑا اسٹرکٹ نوٹس لیا، اور نے کہا کہ یار اس کو لے جاؤ اور اس کو کسی بالٹی میں ڈال دو، پانی میں، تاکہ یہ ڈیفیوز ہو جائے۔ اچھا، میں نے بڑی گوگلنگ کی ہے، اسکرین شاٹ لے کے، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ ہے بیگ تقریباً $800-850 کا۔ بربری کے مطابق یہ پھر بھی سستا بیگ ہے، کیونکہ ان کے کوئی بیگز ہیں جو $2,500-3,000 تک بھی جاتے ہیں۔ لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ کا نقصان نہیں ہوا، این وقت پہ وہ آگے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا ہی بیگ ہے، آپ پلیز مجھے واپس دے دیں۔ تو یہ آج 2 نیم دھماکے دار سٹوریاں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور آپ بھی مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ کراچی میں کچھ لڑائی ہوئی ہے 2 کے گروپس میں، یہ کیا سٹوری ہے؟ جی بالکل، اور ظاہر ہے میڈیا آپ کو پتہ ہے کیسے جو ہے پیچھے رہ جاتا، تو اور خاص طور پہ کچھ ٹی وی چینلز جس طرح کی خبریں چلاتے ہیں جب کوئی خبر نہیں ہوتی، یعنی جب کوئی دوجا میرے پاس نہیں ہوتا، تو وہ خبر کچھ ایسے چلی کہ کراچی کے جو چڑیا گھر ہے، سفاری پارک ہم اسے کہہ لیں، جی سفاری پارک میں، وہاں پہ ہوا یہ کہ ہرن ہیں بہت سارے ایک جگہ، تو وہاں پر کوئی ہرنوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، سینگ وینگ لگ گئے، تو 3 ہرن جو ہیں اس میں ظاہر ہے وہ پہلے زخمی ہوئے اور پھر بعد میں مر گئے۔ تو اس معاملے پہ اب ظاہر ہے اس وقت کسی کے پاس کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی کہ نواز شریف جانے والے ہیں، پاناما لیکس یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیا خبر چلائی جائے، تو انہوں نے 2 سلائیڈز چلائے، اور جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ہرنوں کے 2 گروہوں کے درمیان تصادم ہو گیا ہے، اور اس میں اس تصادم کے نتیجے میں
3 ہرن ہلاک ہو گئے. تو مجھے اچانک میرا ذہن گیا کہ کسی یہ جو ہے ریموٹ ایریا آف بلوچستان یا سندھ کے کوئی قبائلی علاقے میں جیسے نہیں کہتے کہ 2 قبائلی گروہوں کے درمیان تصادم ہو گیا ہے, تو اس طرح کر کے اسٹوری کو پیش کیا گیا. اور جس طرح کی بریکنگ سلائیڈز چلائی گئیں تو مجھے پڑھ کے ہنسی آئی اور رونا بھی آیا کہ نہیں دیکھو یار اس میں میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اسٹوری ایسی ہے. انفیکٹ میں اگر اسٹوری دے رہا ہوتا تو میں تو یہ سوال بھی پوچھتا کہ سفاری پارک ہے یا سفاری پارک ہے, کیونکہ آخرکار ہرن نے ایک دوسرے کا قتل ہی کیا ہے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ بھی میں سوال پوچھتا کہ اس میں سے ہرن حقیقی کون ہے اور دوسرا گروپ کیا ہے, یہ بھی سوال بنتے ہیں یار. تو آئی تھنک کہ میڈیا نے صحیح کیا اس کو کور کیا, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے میرے سامنے. لیکن مبشر ایک بات بتائیں, یہ میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, خود کہہ دیا کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے سامنے. جی سوری, آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ اس خبر میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے خیال میں. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ بڑی مزیدار خبر ہے یار, صحیح پریزنٹیشن ہوئی ہے. اچھا ایک سوال ہے, کیونکہ ہم اب کراچی پر آ گئے ہیں واپس, جو میں پچھلے 3 روز سے آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں, لیکن جواب دینے سے پہلے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ سچ بولیں گے, صرف سچ بولیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. ذرا رکھ کے ایک دفعہ ایک اوتھ لے لیں پلیز. یہ لیجئے, میں بالکل سچ بولوں گا, فرمائیے. اوکے. اب کچھ روز پہلے امجد اللہ خان جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے کراچی کی نیشنل اسمبلی بائی الیکشن میں, اس نے عین وقت پہ یو ٹرن لی اور ایم کیو ایم جوائن کر لی. جی ہم نے بھی اس پر بات کی اور بہت لوگوں نے اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا کہ کس طرح کی پارٹی آرگنائزیشن ہے. اب یار اپنے دل میں جھانک کے ایمانداری سے جواب دو کہ اگر کسی ایم کیو ایم کے رہنما نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہوتا یا پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کر لیا ہوتا, تو آپ ابھی یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ یار یہ تو 100% اسٹیبلشمنٹ کی چال ہے. نہیں دیکھیں, اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو صرف اور صرف یہ ریئلائزیشن بھی تو ہے نا یار کہ سیاست کے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون وہ دونوں اتنی پنجاب سینٹرک ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بالکل نہیں, وہ الگ بات ہے نا یار. دیکھو بات سنو, اگر اس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ, اگر ایم کیو ایم کو چھوڑ کے پی ٹی آئی یا پی ایس پی جوائن کیا ہوتا تو یہی کہہ رہا ہوتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے یار. تو اس میں یار تھوڑا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے مبشر؟ نہیں, ڈبل سٹینڈرڈ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کرتے ہوئے تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ یار چلو میرے پوائنٹ ادھر ذرا برابر ہو جائیں یا ہمارے شو پر کوئی افیکٹ نہ ہو. اسکور کارڈ رکھا ہوا ہے, اسکور کارڈ رکھا ہوا ہے بالکل. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے ہماری پالیٹکس کیسے چلتی ہے. اور ذرا آپ بھی اور مجھے بھی اب 25 سال ہو گئے ہیں ان چیزوں کو رپورٹ کرتے ہوئے, سو وی آل نو. لیکن یہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو پولرائزیشن ہے کہ جو پارٹیز جہاں سے ان کا خمیر اٹھتا ہے اب وہ آہستہ آہستہ اپنی اسی کانسٹیٹوئنسی میں واپس جا کے اسی کو اسٹرینگتھن کر رہی ہیں. اس میں سیڈ پارٹ یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے کہا کہ جناب نہ تو انہوں نے فنڈنگ کی پی ٹی آئی نے میری, نہ عمران خان صاحب نے مجھ سے بات کی. تو لگتا یہی کہ عمران خان صاحب نے شاید کراچی کو اتنا یاد اب نہیں رکھا. 2-3 دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, پہلے بھی 245 میں جو ہوئے تھے الیکشنز اس میں بھی انہوں نے کہا تھا نہیں جیتیں گے اور عمران اسمائل ہوں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, لیکن ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں ہوا. تو عمران خان کو اگر سندھ میں اور کراچی میں آنا ہے تو انہیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی, ورنہ بعد میں ان کو امیدوار بھی شاید مشکل سے ملیں. اور جتنا ہم نے ٹرن آؤٹ 2013 کے الیکشنز میں دیکھا تھا, سوال یہی کراچی والے اور سندھ والے اٹھا رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اتنا کراؤڈ دوبارہ پل کر سکے گی 2018 کے الیکشنز میں یا نہیں. لیکن فی الحال تمام سڑکیں رائیونڈ جا رہی ہیں یا پھر F9 پارک جا رہی ہیں, تو ہنوز دلی دور است نہیں. اور یہ بھی بالکل, اور یہ بھی ایک ایکسپیکٹڈ لاجیکل بات ہی ہے کہ عمران خان صاحب کا فوکس پنجاب اور لاہور پہ ہی ہوگا, کیونکہ آخرکار موٹر وے لاہور سے اسلام آباد ہی جاتا ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے اباؤٹ مین کائنڈز اینجل طاہر شاہ. ویلکم بیک. اور اب ہم ایک سلوٹ کرنا چاہتے ہیں طاہر شاہ صاحب کو, جنہوں نے کم از کم 2 روز کے لیے پورے پاکستان کو پیناما لیکس ہی بھلا دیں. جی ہاں, طاہر شاہ صاحب سے آپ سب واقف ہوں گے. ان کا پہلا گانا ویڈیو تھا آئی ٹو آئی, اور اب ان کی نئی ریلیز ہوئی ہے اینجل, جو میرے خیال جو میری نظر میں آئی ٹو آئی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے. اب
بہت لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, بہت لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میں صرف ایک دعا کرنا چاہوں گا کہ یا اللہ میاں مجھے بھی اس بندے جتنی کانفیڈنس دے دیں, کیونکہ یہ دیکھیں کہ کسی سے نہیں ڈرتا, پریوں کے پر پہن کے گھوم رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے گاؤنز میں, اور یار کنگ آدمی ہے. اتنا سے اس کی شہرت صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, بی بی سی پر بھی ان کے اوپر ایک خبر چلی ہے, اور ابھی شو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن بہت ہی ریناؤنڈ نیوز پیپر واشنگٹن پوسٹ پر بھی طاہر شاہ صاحب کے بارے میں خبر چھپی ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو دیکھ کے ہنسیں روئیں, لیکن بات کرنا ضروری ہے. اچھا, واگا بارڈر کے اس پار بھی پورا بھارت 2 دن کے لیے پٹھان کوٹ کو بھی بھول گیا, اور بہت لوگوں نے کامنٹ کیا ہے طاہر شاہ پر, اور انفیکٹ ایک کامنٹ ٹوئنکل کھنہ صاحبہ کا بھی ہے, بالی ووڈ کی بہت مشہور اداکارہ ہیں, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیر بام کی کیا ضرورت اگر وہ ہمارے اوپر صرف ایک پرپل بام پھینک دیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے اور ہم اس طرح ان کو ضائع نہیں کر سکتے. لیکن مبشر ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, 2-3 روز پہلے میں اخبار پڑھ رہا تھا, تو یہ جو بالی ووڈ ایکٹریسز ہیں ان کو مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بڑی فکر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ 4 روز پہلے رانی مکھرجی صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مودی سعودی عرب گئے اور وہاں ان کو ہائیسٹ سویلین آنر ملا فار برننگ ان گجرات, ال سعود فیل سم شیم. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے میڈیا والے دیکھ رہے ہیں کہ یار رانی مکھرجی اور مودی کے خلاف بات کر رہی ہے تو اس کی خبر تو چھپنی ہے, اور ایکسپریس اخبار میں اور کچھ اور ویب سائٹس پر بھی یہ خبر چھپی. اچھا, اس پہ رانی مکھرجی بھی بڑی خوش ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ مائی ٹویٹس آن سعودی اوارڈنگ مودی پبلشڈ آن فرنٹ پیج آف پاکستانز لیڈنگ نیوز پیپر لاسٹ ڈے, مطلب یسٹرڈے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو رانی مکھرجی کا اکاؤنٹ ہے یہ فیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں بھی ایسی ہی ایک خبر سامنے آئی تھی کہ رانی مکھرجی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں. بے شک ہے, لیکن رانی مکھرجی نے یہ نہیں کہا. انفیکٹ بی بی سی نے بھی بات کی رانی مکھرجی سے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی میرا کوئی ٹویٹر یا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ نہیں ہے. تو جیسے کہتے ہیں فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. جی مبشر. بالکل, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, اور ظاہر ہے یہ آپ کی شبانہ روز محنت ہے کہ آپ اس طرح کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو جس میں رانی یا شہزادی ہو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور ٹائم نکالتے ہیں. تو ذرا میں ایک اور جو سٹوری آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج فیصل آباد میں جو ہے تقریباً 150 خواتین کو موٹر سائیکلز دی گئی ہیں. ویمن آن ویلز یہ کیمپین ہے جو کہ چیف منسٹر پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ سیل کے جو سینئر ممبر ہیں سلمان صوفی, انہوں نے اور رانا ثناء اللہ نے مل کر یہ فیصل آباد میں موٹر سائیکلز تقسیم کی ہیں, اور تقریباً 150 خواتین اب فیصل آباد میں موٹر سائیکلز چلائیں گی. کچھ ماہ پہلے ایسا ہی ایک فنکشن لاہور میں ہوا تھا جب ہم نے دیکھا کہ خواتین نے وہاں موٹر سائیکل چلانی شروع کی. تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. میری سلمان صوفی صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ 34 ڈسٹرکٹس میں پنجاب کے وہ یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کو ایسی چیز جس کے بارے میں پہلے ہوتا تھا کہ نہیں خواتین یہ نہیں چلا سکتی یا یہ نہیں کر سکتی. میری اپنی بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ جب بڑی ہوگی تو موٹر سائیکل چلائے اور وہ سارے کام کرے جس کے بارے میں ہمارا ایک غلط نقطہ نظر ہے کہ خواتین شاید یہ کام نہیں کر سکتی. تو گیو دا ڈیول اٹس ڈیو شیئر کہ جہاں ہوتا ہے, اور یہی وہ سٹوریز ہیں انسپائرنگ جو ہمارے ملک کو آگے لے کے جاتی ہیں اور لے کے جائیں گی انشاءاللہ. میں بھی پر امید ہوں, آپ بھی ہوتے ہیں. سیاست اپنی جگہ ہے, دھرنے اپنی جگہ ہیں, پالیٹکس اپنی جگہ ہے, کرپشن اپنی جگہ ہے, لیکن اس طرح کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو دل ضرور چاہتا ہے کہ ویورز سے شیئر کریں, کیونکہ یہی وہ سٹوریز ہیں ایونچولی جو انسپائر کریں گی دوسرے صوبوں میں بھی خواتین کو. اور اب پنجاب نے ایک لیڈ لی ہے, کراچی میں بھی بہت سی خواتین ہیں جو موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کچھ ٹیکسیاں چلاتی ہیں, کچھ رکشے چلاتی ہیں. پنک رکشا بھی لاہور میں بڑا مقبول ہوا ہے. تو خواتین کی جو یہ اس طرح کی
काविशें हैं उनको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए हमें। हाँ, और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि कम से कम हेलमेट पहनी हुई है। कुछ रोज़ पहले ऐसी बाज़ार में एक साहब मिले तो उनकी तरफ से एक अपील थी। उन्होंने कहा था कि यार ये जो यहाँ कराची शहर में जवान लड़के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और कोई लेटा हुआ होता है, कोई खड़ा हुआ होता है, उनको प्लीज़ आप एक दफ़ा अपील करके कह दें कि यार ऐसा ना करें, आपकी जान बहुत कीमती है। मैंने उनसे प्रॉमिस तो किया था कि हम ऐसी बात करेंगे, लेकिन उनको ये भी बताया था कि हमारे कहने से कोई रुकने नहीं वाला। लेकिन अगेन आई एग्री मुबशिर, पॉजिटिव चीज़ है। और जहाँ तक आपकी बेटी के मोटरसाइकिल चलाने की बात है तो पहले भाभी से कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर मेरी वाइफ होती तो वो तो मेरे बेटे को कभी इजाज़त ना दें, मेरी बेटी को क्या इजाज़त देंगी। चलिए, ये तो अब घरेलू हमारी कश्मकश अब टीवी पे लाने वाली तो नहीं है, वो तो खैर चलती रहेगी। मैं एक बात कर रहा हूँ ओवरऑल, जो जिस तरह हमारा माशरा आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें हमें एक चीज़ वो कर रही हैं कि ख़वातीन इक्वल ही जो है हमारे माशरे का, ज़ाहिर है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है तो उन्हें भी मौक़े मिलने चाहिए ऐसे, और इक्वल ग्राउंड होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। ज़ाहिर है बहुत सी जगह हमसे भी कोताही होती है, आपसे भी हुई होगी, सबसे होती है, लेकिन ये माशरा उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब हम इसे मैचोइज़म के तौर पर लेंगे और मेल शोविनिस्टिक अप्रोच रखेंगे कि जनाब मर्द जो हैं दे कैन डू ऑल दी टफ़ जॉब्स और कोई ख़वातीन जो हैं वो टफ़ जॉब्स नहीं कर सकती, जिनकी वजह ज़ाहिर है हमारा कल्चर और जो कंजर्वेटिव हमारी सोच थी वो बदल रही है। और जिस तरह अब लाहौर में हमने देखा कि पंजाब में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का बिल भी जिस तरह पास हुआ, जिस तरह वो स्टैंड कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द प्रेशर जो उनके ऊपर पड़ रहा है और मौलाना फजल रहमान की जानिब से, दीनी जमातों की जानिब से, तो वो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक मुतवाज़ी बिल तो ला के दिखा दें। अब वो सब जोड़ के मौलाना साहब हजरात बैठे हुए हैं कि मुतवाज़ी कोई ऐसा बिल ले आएँ जिसमें उनके ख्याल में ख़वातीन को किसी भी किस्म की थोड़ी सी आज़ादी हो। बिल्कुल, आई थिंक वैसे जहाँ तक इसकी बात है, मेरा ख्याल है कि फजल रहमान साहब थोड़ा पैनामा लीक्स का भी फ़ायदा उठा के कोई ना कोई कंसेशन तो लेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी कदम लेते हैं रेजिस्टेंस हमेशा होती है। इसका मतलब नहीं कि आप डर जाएं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। अब आप मिलेंगे कल इसी वक्त इसी चैनल पर। खुदा हाफ़िज़।